पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं, और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मर्तबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है, और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसले में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सरे फहरिस्त हैं। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है, पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को एंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वो, ये कहते। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया। मैं कई महीनों से आपको ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं, या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है, वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत कदा है।
یہاں پہ کبھی کیا ہو جائے کبھی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، کس لمحے لوگ کس طرف چل پڑے، کس جگہ پہ کون کھڑا ہو کے کیا حرکت کر دے، یہ کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، تو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا چیزیں کرنا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مینج کرتے کرتے پریشر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، عمران خان کو ٹیکل انہیں کرنا پڑے گا، یہ جو مرضی کر لیں جہاں مرضی چلے جائیں، ان کو اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا۔ اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں متضاد قسم کی کہ اڈیالہ جیل کے دروازے سے کچھ لوگ گزر کے اندر کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے اندر جانے کے بعد کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں ابھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں اور اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف حلقوں میں اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی، لیکن یہ خبریں یاد رکھیے گا ہر اس موقع پر آ جاتی ہیں جب احتجاج کی کوئی کال چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی۔ تو اگر کوئی سنجیدگی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، ادروائز عمران خان صاحب تو ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ اب تک انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین، جو دہشت گردی کا معاملہ افسوسناک ہوا اسلام آباد میں، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو آپ کا جو انفارمیشن منسٹر ہے پاکستان کا، اس نے کہا کہ حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ حملوں کا پہلے سے پتہ لگا لیا جائے۔ بھئی فٹے مووی، یعنی حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ لگا لیا جائے، تو دنیا بھر کی ایجنسیاں دہشت گردی کے واقعات کو ہونے سے پہلے کیسے روکتی ہیں؟ یا آپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کئی دہشت گردی کے واقعات کو روک بھی تو لیتی ہیں، تو انہیں کیسے روکتی ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ بے شمار آپ کے پاس ٹاؤٹ لگے پھرتے ہیں جن کے پاس غیب کا علم ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ عدالت نے کل کیا فیصلہ دینا ہے، غیب کا علم ہے نا ان کے پاس، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون گرفتار ہوگا، کس کے لیے زمین تنگ کی جائے گی، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کس کی ضبط بندی کی جائے گی، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون سا جج فارغ ہونے والا ہے، کون سے نیا قانون بننے والا ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو پہلے سے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایجنسیوں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، کوئی ٹریول ایجنسیاں نہیں ہیں، انہوں نے پہلے سے پتہ لگانا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس ہوتے ہیں اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنالوجیز الگ الگ قسم کی دنیا بھر کی لے کر دی ہوئی ہیں، اور ان کی کمانڈ ہے پورے ملک کے اوپر، ہر کیمرے کے اوپر ان کی کمانڈ ہے، کنٹرول ہے، ہر موبائل فون کے ڈیٹا تک ان کی کنٹرول ہے۔ تو جتنا کنٹرول ان کے پاس ہے انٹرنیشنلی بہت کم ایجنسیوں کے پاس اتنی سہولت ہوتی ہے جو پاکستان کی طرف نے ان کو ہر چیز دے دی ہے، یعنی بیوروکریٹس تک کا فیصلہ تو یہ لوگ کرتے ہیں، ویٹنگ ایجنسی تک تو ان کو بنا دیا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اس کو روکنا۔ محسن نقوی صاحب نے دیکھیں ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ 99 واقعات روکتے ہیں تو ایک ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ تر واقعات کو ہماری ایجنسیاں روک لیتی ہیں۔ ایک تو یہ ایگزیجریشن ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری ایجنسیوں نے کئی واقعات جو دہشت گردی کے ہو سکتے تھے ان کو روکا، لیکن جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 99 اور 1 کی ریشو ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ایجنسیاں روکتی ہیں تو اس واقعے کی پھر خبر چلائی جاتی ہے کہ ایجنسیوں نے دہشت گردی کی کارروائی کو ناکام بنا دیا، پہلے سے دہشت گرد پکڑ لیا، بارودی مواد برآمد کر لیا۔ یہ خبر بہت کم چلتی ہے پاکستان میں، اور دہشت گردی کی خبر بہت زیادہ چلتی ہے پاکستان میں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ریشو الٹی ہے، دہشت گرد زیادہ واقعات میں کامیاب ہو رہے ہیں، ایجنسیاں کم واقعات کو روکنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ یعنی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 12 شہروں پہ ایک ساتھ اٹیک ہو گیا، اتنا بڑا اٹیک پلان بھی ہو گیا، ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، وہ پہنچ بھی گئے، حملہ بھی ہو گیا، اور حملہ ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حملہ ہو گیا، پوری کی پوری ٹرین یرغمال بنا لی، بار بار شہروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، سڑکیں بند کر کے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، بلکہ قتل عام کر دیتے ہیں، وہاں پہ اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں نا، فیڈرل کیپٹل کے اندر 2 خودکش دھماکے ہو گئے 3 مہینے کے اندر، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اور دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور سیکورٹی فورسز کی جاب ہوتی ہے نا، بڑی تھینک لیس ہوتی ہے، یہ اچھا کام کرتے رہتے ہیں نا تو ان کو شاباش تھوڑی بہت ملتی رہتی ہے، روٹین کا کام چلتا ہے، لیکن جب یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جس کام کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا یہ صرف وہی کام کر رہے ہیں، تو جواب ہے کہ نہیں۔ جب آپ ان سے غیر آئینی غیر قانونی کام لیتے ہیں، ان کے حلف کی خلاف ورزی ان سے کرواتے ہیں، تو پھر آپ انہیں اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی تھی طریقے سے نہیں کی۔ میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات روکے بھی ہیں، میں مانتا ہوں جتنے وہ کہہ رہے ہیں اتنے تو نہیں، لیکن دہشت گردی کے واقعات ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں روکتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ناکام ہے، لیکن بہت سارے واقعات اس کے باوجود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں ان پہ ہم کسی کو اکاؤنٹیبل اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان سے ہم غیر آئینی اور غیر قانونی کام لے رہے ہیں اور ان سے لگاتار ان کے حلف کی خلاف ورزی کروا رہے ہیں، ہم ان سے بلیک میل ہو گئے، ان سے جواب کیسے مانگے؟ جب آپ ایک آدمی سے غلط کام لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کام ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے مسئلہ۔ ناظرین ایک بہت بڑا پیغام دیا نماز جنازہ میں، ہمارے شیعہ اور سنی بھائی مل کر شریک ہوئے نماز جنازہ میں شہداء کے،
اور امام بارگاہ میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہداء تھے ان کی نماز جنازہ جب ادا کی گئی تو مناظر میں نے دیکھے اور مجھے یعنی بڑا افسوس کا یہ واقعہ ہے، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ایک بات ہے کہ بڑا زبردست پیغام دیا پاکستانی بھائیوں نے، شیعہ اور سنی نے مل کر نماز جنازہ ادا کی اور اس سے ایک بڑا میسج گیا۔ لیکن اس نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل بھی نہیں آئے، اس نماز جنازہ میں نے شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی نہیں دیکھا، تو انہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو اور یہ باقیوں کو یہ جانا چاہیے تھا اس نماز جنازہ میں۔ دیکھیں نا، فیلڈ مارشل صاحب نے پچھلے دنوں نواز شریف کے نواسے کی شادی میں 3 گھنٹے ان کے گھر گزارے، کیا کسی اور شہید کے گھر میں انہوں نے اتنے گھنٹے گزارے؟ میرا سوال ہے، کیا کسی شہید کے گھر کے اندر انہوں نے اتنے سارے گھنٹے گزارے ہیں فیلڈ مارشل نے جتنے گھنٹے انہوں نے نواز شریف کے نواسے کی شادی میں گزار دیے؟ سوال ہے میرا ایک اور سوال ہے کہ 4 رینجرز کے جوان 25 نومبر 2024 کی رات کو اسلام آباد میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک بڑے خاندان کے نوجوان نے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا گیا، اور اگلے دن ہم نے ایک منظر دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب آنکھوں میں انگارے لیے ہوئے ایک ساتھ کندھا دے رہے ہیں رینجرز کے جوانوں کو، کیونکہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا تھا، ایک پولیٹیکل معاملہ بن گیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کا قتل عام بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یعنی پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا قتل عام بھی ہوا وہاں پہ ڈی چوک میں۔ تو اس طرح کا منظر ہم نے دوبارہ کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ کئی ہمارے جوان شہید ہوئے، بارڈر پہ شہید ہوئے، کبھی ہم نے اس طرح دوبارہ دیکھا کہ وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے ایسے کندھا دیا ہوا آنکھوں میں انگارے لے کر؟ وہ رات پی ٹی آئی نے نہیں مارا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال کے آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے۔ میں اب اس میں کیا کہوں آپ کو، جب سارے کے سارے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوگا، سارے پالیٹکس کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ملک کو کون سنبھالے گا؟ محسن نقوی نے ایک اعتراف کیا، یہ بات اچھی ہے، انہوں نے کہا جی دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کو 12-13 گھنٹوں کے اندر اندر سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے پکڑ لیا۔ تو دیکھیں نا، ایک بات تو درست ہو گئی نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہتے ہیں، باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ کرتی نہیں ہے، تو وہ تو غلط ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے، سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑا، لیکن یہ شخص پہلے پکڑا جانا چاہیے تھا، ان لوگوں کے خلاف پہلے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی دہشت گردی کا واقعہ ہونے سے بھی پہلے۔ ناظرین، اب آپ آ جائیں ذرا، یہ جو بسنت کے معاملہ چل رہے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ لاہور میں بسنت لوگ منا رہے ہیں اور کچھ ہوا چلی، اس کے بعد ہم نے دیکھا پتنگیں اڑی۔ کچھ علاقوں میں بسنت کی اچھی رونق لگی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں بالکل ہی رونق نہیں ہے، بہت کم ہے رونق۔ جو بسنت ہم مناتے تھے نا، میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا، میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کیسا چل رہا ہے؟ بڑے خوش ہیں، سارے بسنت منا رہے ہیں، اور میں ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ ایک محفوظ بسنت ہونی چاہیے، نہ صرف محفوظ بسنت ہونی چاہیے بلکہ اس میں ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے لوگوں میں، تاکہ اس کی قیمت بھی آسمان کے ساتھ جا کے نہ لگ جائے، عام آدمی اور غریب آدمی بھی بسنت منا سکے۔ اس میں آپ بے شمار ملٹی نیشنل کمپنیوں کو انوالو کر سکتے ہیں، وہ ان کو بانٹ سکتے ہیں غریبوں کے اندر، میلے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس کو کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پہ جشن ابھی سوٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا۔ جو بسنت ہم مناتے تھے نا، اس کی 25% بسنت مجھے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کی ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں اچھی ہو جائے، اور میں امید کرتا ہوں یہ اچھی ہونی چاہیے، کسی بھی حکومت ہو۔ یہ فیسٹیول بڑا شاندار ہے، اس کو کروانا چاہیے، لوگوں کو خوشی منانے کا موقع ملنا چاہیے، کوئی بھی حکومت ہو اسے کروانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ یہ کروانے لگے تھے، میں بڑا خوش تھا اس وقت کہ ایک محفوظ بسنت آئے گی جس میں لوگوں کے گلے نہیں کٹیں گے اور بندوبست حکومتی سطح پہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر اس وقت مخالفت بہت زیادہ ہو گئی، بلکہ یہی پی ایم ایل این مخالفت کر رہی تھی، بسنت نہیں ہوئی، اور اب جو ہے وہ یہ بسنت ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت ہے، انہوں نے بسنت کروا لی، لیکن عام آدمی نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک تو مہنگائی ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا۔ جو گڈی ہم 10-12 روپے کی لیتے تھے، وہ آج 800 سے 1000 روپے تک مل رہی ہے، بہت مہنگی ہو گئی، بہت ساری گڈیاں مل ہی نہیں رہی۔ پھر یہ آرگینک نہیں ہے، حکومت نے اس کو سارے کو اپنے جکڑ لیا ساری چیز کو، تو یہ آرگینک ہوتا نا، لوگوں کی طرف سے انیشیٹ ہوتی چیز تو زیادہ اس کا مزہ آتا اور زیادہ بہتر ہوتی۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ یہ لوگوں کا نہیں، حکومت کا تہوار ہے، یعنی اور اس میں کمپٹیشن نہیں ہے۔ جب بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، بہت آپ لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں وقت سے پہلے، تو بہت سارے لوگ گڈی بناتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں زیادہ سپلائی آتی ہے، سپلائی جتنی زیادہ ہوگی نا، اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی اور پھر قیمت کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی معاملہ تھا، لیکن لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی ہے لاہور کی سطح پہ۔ لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا ایک اسلام آباد میں، اس کی وجہ سے کافی لوگ تکلیف میں ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بسنت پہ اس طرح کی رونق نہیں ہوئی جیسے پہلے ہو جاتی تھی۔ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ میلے ٹھیلے دکھا کے اس طرح کی چیزیں کر کے وہ لوگوں کو عمران خان سے دور کر دیں گے۔ دیکھیں نا، کبھی کہتے ہیں بسنت آ گئی، کبھی کہتے ہیں کوئی میلہ آ گیا، کبھی کہتے ہیں لوگ کانسرٹ میں گانا سننے آ گئے، کبھی کہتے ہیں جی عید آ گئی، لوگوں نے شاپنگ کر لی، کبھی کہتے ہیں جی لوگوں نے بکرے قربان کر دیے، کبھی کہتے ہیں جی فلانا ایونٹ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جی فلانا انسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جی مسجدوں میں رش لگ گیا، لوگوں نے روزے رکھ لیے۔
لہذا لوگ عمران خان سے دور ہو گئے. اور بھائی ان چیزوں سے کوئی عمران خان سے کیسے دور ہو جائے گا؟ تمام نارمل لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کریں. لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. پرابلم یہ ہے آپ آج فیصلہ کرتے نہیں عمران خان کو لوگ بھول گئے کیونکہ لوگ بسنت پہ گڈی اڑا رہے ہیں. کیوں جی؟ کیسے بھول گئے عمران خان کو؟ آپ کل اپنا جلسہ بھی رکھ لیں, عمران خان کا بھی رکھ لیں, 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ رکھ لیں نا, 1 ہفتہ لے لیں اور مینار پاکستان پہ جلسہ کر دیں. عمران خان کو آپ 24 گھنٹے دے دیں اور مینار پاکستان پہ جلسہ کروا لیں. آپ 1 ہفتے کی محنت اپنی ایک طرف کر دیں اور عمران خان کو 24 گھنٹے دے دیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا. اگر 10 گنا جلسے کا فرق نہ ہوا تو میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا. مجھے بھی پتا ہے نا اس وقت کیا صورتحال ہے گراؤنڈ کے. تو یہ ہے بھی آپ ایک ایونٹ کو ادھر کا کوئی ادھر کا اس کو لا کے یہ کس قسم کا آپ بیانیاں بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو کہ کیونکہ لوگ گڈی اڑا رہے ہیں لہذا لوگ عمران خان سے نفرت کر رہے ہیں. میں لاہور میں ہوتا اور یہ اسلام آباد والا انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو میں موقع سے فائدہ اٹھاتا. میں بچپن سے پتنگ باز ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی گڈی اڑا رہا ہوتا وہاں پہ, میں بھی پتنگ بازی کر لیتا وہاں پہ, میں کر لیتا. زیادہ امکانات تھے اگر یہ اس قسم کا افسوسناک واقعہ نہ ہوتا تو اس میں کیا ہے, کوئی بھی آدمی یہ کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس دن میں ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال بھی دی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان کے لوگوں کو تو بہت محتاط رہنا پڑے گا. انہیں اپنا جو آج کا دن ہے اسے کامیاب کرنا پڑے گا, اسی سے ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. ناظرین میں آپ کو ایک اور عجیب چیز بتاتا ہوں. دیکھیں ایک طرف تو ایجنسیوں پہ ہم کہتے ہیں جناب کہ وہ روک رہی ہیں, نہیں روک پا رہی, ان کی ناکامی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ آج کے دن تک, یہ کل کے دن تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاجروں سے بیانات جاری کروائے جا رہے تھے کہ ہمارا 8 فروری کی ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون لوگ کروا رہے تھے؟ کون دباؤ ڈال رہا تھا تاجر کہ تاجر یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ ہمارا 8 فروری کی ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جب ایجنسیاں ان کاموں پہ لگی ہوئیں گی تو اصل کام کیسے کریں گے؟ یہی سوال ہے جو بار بار میں پوچھتا ہوں. ناظرین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا اس وقت پاکستان کو 3 بڑے بحرانوں نے جکر رکھا ہے. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا بحران ہے, دہشت گردی والا. نمبر 2 سیاست کا, نمبر 3 معیشت کا, اور کسی میں بھی کوئی واضح اور سنجیدہ پالیسی نہیں ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. سیاست اور معیشت آپس میں جڑے ہوئے. ایک مسئلہ دہشت گردی کا ہے, ایک مسئلہ سیاسی استحکام کا, وہ آ گیا معیشت بھی ٹھیک ہونا شروع. جو تیسرا اور چوتھا مسئلہ ہے نا ان میں ایک مسئلہ بہت بڑا جسے ہم بھول جاتے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج کا ہے جو پاکستان کو بہت بری طرح برباد کر رہا ہے. اس سے پوری قوم کو لڑنا پڑے گا, میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں. اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ پولرائزیشن ہے, جو نفرت ہم نے بو دی ہے نا لوگوں کے بیچ میں, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ ان کو لڑاؤ اور ان کے اوپر رول کرو. اس سے آپ کو جان چھڑانی پڑے گی. یہ ہیں 4 پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے جن سے جان چھڑائے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. عمران خان کے کیسز ویسے تو ناظرین ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہی. عمران خان صاحب جو کیسز ہائی کورٹ میں اپنے لگوانا چاہتے ہیں, لیکن سیم ٹائم میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے 13 کیسز سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں لگ گئے. اب یہ اپیلیں حکومت کی عمران خان کے خلاف, یعنی عمران خان نے جو فیصلوں کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں وہ نہیں لگتی ہائی کورٹ میں, لیکن عمران خان کے خلاف جو اپیلیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ یہ بشرا بی بی کی ضمانت اور عمران خان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت نے اپیل کی ہوئی ہے. القادر کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف نیب کی اپیل آئی ہوئی ہے. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف ایک اپیل آئی ہوئی ہے. تو یہ ساری اپیلیں 9 فروری کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں نہیں لگتی, سسٹم اپیل کرتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لگ جاتی ہے. ناظرین آپ لوگ آج کے دن میں کیونکہ ایک بسنت بھی ہو رہی ہے وہاں پہ لاہور میں, تو میں جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ سنا جاتا ہوں اور معذرت بھی کر لیتا ہوں جن کے بارے میں سنا رہا ہوں. جواد احمد صاحب نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی نور جہاں میرا گانا سن کر آپ دیدہ ہو جاتی. جواد احمد صاحب مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں بھی آپ کے گانے سن لیتا تھا, مجھے 1-2 بڑے پسند بھی تھے, لیکن مجھے میوزک کی الف بے کا بھی نہیں پتا, موسیقی میں نہیں جانتا. مگر نور جہاں کے بارے میں آپ نے جو دعویٰ کیا کہ وہ آپ کے گانے سن کر آپ دیدہ ہو جاتی تھی, وہ واقعی میرے خیال میں یہ سوچ کر آپ دیدہ ہو جاتی ہوں گی کہ یہ بھی گاتا ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ کی دلداری ہو رہی ہے تو آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نام لے لیتے ہیں بڑے بڑے لوگ. سیاست میں آپ آئے ہیں